أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد आज हमारी सूरह आले इमरान शुरू होगी। सूरह आले इमरान जो है वो मदनी सूरह है। ठीक है, और सूरह बकरा और सूरह आले इमरान जो है वो दोनों ट्विन सूरह हैं। ट्विन सूरह से मुराद ये होती है कि मौजू वही चल रहा है, ठीक है ना, उसमें उसी तरीके से तमाम चीज़ें अल्लाह ताला उन्हीं वाक़यात को लेके अब वहाँ पर यहूदियों के साथ था यानी बनी इसराइल में, अब यहाँ पर ईसाइयों के साथ मामला है ना। अब उनके ऊपर भी हुज्जत तमाम की जा रही है, पहले यहूदियों पे की गई, अब यहाँ पर ईसाइयों पे की जा रही है। तो ज़्यादातर उनके जो मुखातिब है यहाँ पर ईसाई हैं और उसके बाद फिर रुख जो है वो अपने मुसलमानों की तरफ मुड़ जाता है। अब हम पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अनज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नासि व अनज़लल फ़ुरक़ान इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। अलिफ लाम मीम अल्लाह वो ज़िंदा जावेद हस्ती है जो निज़ाम कायनात को सँभाले हुए है। हकीकत में उसके सिवा कोई खुदा नहीं। ठीक है ना? ये भी अलिफ लाम मीम से हरूफ़ मुक़त्ताअत से शुरू हो रही है और अल्लाह ताला ने राइट आफ्टर आप ये देखेंगे अल्लाह की तारीफ़ है, फिर किताबों की तारीफ़ है इसके अंदर। कि जब भी हरूफ़ मुक़त्ताअत आते हैं तो उसमें कुरान की तारीफ़ बयान होती है, ठीक है? या उससे रिलेटेड कोई बात की जाती है और यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह यानी उसमें पहले ही गैर माबूदों की नफ़ी कर दी गई, ला इलाहा नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह। तो पहली ला कह के जो है उसकी नफ़ी कर दी गई कि कोई माबूद है ही नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। फिर हम ये देखते हैं कि ला इलाहा हदीस में है ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना मीज़ान को भर देता है। तो एक ज़बान पे कितने हल्के हैं आप देखें कि अब ज़बान हमारी अगर हम जो है हमारी ज़बान हिले वो सॉरी हमारे होंठ नहीं भी हिले, तो भी हम अंदर ला इलाहा पढ़ते रहें तो पता भी ना चले किसी को, ठीक है ना? तो इस तरीके से। तो यहाँ पर अल्लाह ताला अपना तारुफ़ करवा रहे हैं जैसे हमने आयतुल कुर्सी में पढ़ा था, अल हय्युल क़य्यूम अल्लाह ज़िंदा रहने वाला और कायम रहने वाला है। यानी उसने वो हमेशा से है, खुद ज़िंदा है और इसी तरह उसने चीज़ों को भी ज़िंदा रखा हुआ है। कायम भी है, कायम रहने वाला है, उसने चीज़ों को जो है वो कायम रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि उसने तुम पर ये किताब नाज़िल की जो हक़ लेकर आई है और इन किताबों की तस्दीक कर रही है जो इससे पहले आई हुई थी। यानी ये इसमें जो किताबों में यानी कि इंजील में और तौरात में जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेनगोई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएँगे, ठीक है ना? कैसे होंगे, क्या उनका पैगाम होगा, किताब भी होगी, सब कुछ था, सारी पेशेनगोइयाँ थी। तो वो उस चीज़ की जो है कुरान ने तस्दीक की है। वो थी क्योंकि वो छुपा रहे थे यहूद और ईसाई, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है उसकी जो है कुरान के ज़रिए से जो है वो उसकी तस्दीक की। और इसी तरह हर दौर के अंदर हम देखते हैं हम हर दौर में देखते हैं कि जब भी कोई दूसरा नबी आता था, रसूल ख़ास तौर पे, नबी तो सारे बेइंतहा आए हैं। जब कोई नया रसूल आने वाला होता था, तो उसकी पेशेनगोई पहले ही कर दी जाती थी। ठीक है? या तो किताबों में कर दी जाती थी या रसूलों को बता दिया जाता था। वो खुशखबरी दे दिया करते थे कि अब मेरे बाद जो है ये नबी आएगा। ये चीज़ ये कि तौरात के अंदर जो था वो ईसा अलैहि सलाम के आने की खबर थी और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की भी खबर थी। तो वो लेकिन उसके बावजूद क्या किया? इन पेशेनगोइयों के बावजूद उन्होंने उसका इनकार कर दिया। अच्छा, तौरात और इंजील के बारे में क्या है कि दरअसल तौरात क्या चीज़ है? तौरात से मुराद वो अहकाम है जो हज़रत मूसा इस्लाम की बैसत से लेके उनकी वफ़ात तक तकरीबन 40 साल के दौरान में उन पर नाज़िल हुए। उनमें से 10 अहकाम तो वो थे जो अल्लाह ताला ने पत्थर की लोहों पे कुंदा करके उन्हें दिए थे। बाकी 12 अहकाम को हज़रत मूसा ने लिखवा कर उसकी 12 नकलें बनी इसराइल के 12 कबीलों को दे दी थी। बनी इसराइल के 12 कबीले थे ना, तो जो तौरात जो अल्लाह ताला ने दी, उन्होंने उसको
انہوں نے جو ہے 12 نقلیں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو دے دی تھی اور ایک نقل بنی لاوی کے حوالے کی تھی. بنی لاوی کون تھے؟ یہ وہ قبیلہ تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں. اسی کتاب کا نام اس کتاب کا نام تورات تھا. یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے بیت المقدس کی پہلی تباہی کے وقت تک محفوظ تھی. بیت المقدس کو 2 دفعہ جو ہے بری طرح تباہ کیا گیا ہے. اس دور کے جو بادشاہ وغیرہ تھے انہوں نے. اور کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جو ہے نہ قبول کیا، انہوں نے سرکشی اختیار کی، مان کر نہیں دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ تم مطلب تمہارا یہ کہنا ہے کہ تم بیت المقدس کے متولی ہو، ٹھیک ہے نا، تم جو ہو بہت اللہ کے چہیتے ہو، یہ سب کام نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا، ان کو تباہ و برباد کیا. آج آپ دیکھیں یہودی اتنی تعداد میں نہیں ہے، عیسائی کتنے بلینس کی تعداد میں جو ہے وہ عیسائی ہیں، لیکن یہودی دیکھیں بہت کم ہے. اور ہر زمانے میں کب دیکھیں ان کا جو ہے میسیکیور ہوا، ان کو بہت زیادہ قتل کیا گیا، ان کا عروج کا زمانہ بھی آیا، ان کا زوال کا بھی زمانہ آیا. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کو یہود اتنے نظر نہیں آئیں گے. اور اسی طرح یہاں پر یعنی کہ بیت المقدس کی پہلی تباہی کے وقت میں محفوظ تھی. اس کی ایک کاپی جو بنی لاوی کے حوالے کی گئی پتھر کی لوہوں سمیت عہد کے صندوق میں رکھ دی گئی تھی، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بتایا جس کو تابوت سکینہ کہتے تھے، اس میں سیو کر کے رکھ دی گئی تھی. اور بنی اسرائیل اسی کو توریت کے نام سے جانتے تھے. ٹھیک ہے. پھر ظاہر وہ تورات بھی بعد میں کیا ہوا کہ جب بادشاہوں نے بیت المقدس کو تباہ کیا تو انہوں نے کتابوں کو بھی جو ہے وہ یہ بھی چھین لیا تھا. کیا کہتے ہیں، عہد کا صندوق بھی، کتابوں کو بھی ختم کر دیا گیا، تورات کے نسخے بھی غائب کر دیے گئے. تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ عزیر علیہ السلام جو تھے ظاہر وہ نبیوں کے اس میں سے آ رہے تھے، تو ان کو وہ یاد تھی. پھر انہوں نے اپنی یادداشت سے جو ہے اس کو دوبارہ مرتب کیا اور جگہ جگہ سے اس کے نسخے حاصل کیے اور اس کو پھر دوبارہ اپنے قوم کی جو ہے انہوں نے دوبارہ سے اثر نو تجدید کی، ان کو دوبارہ سیدھے راستے پر لے کر آئے. اور اسی طرح جو ہے انجیل دراصل نام ہے ان الہامی خطبات اور اقوال کا جو مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی آخری 2.5 سے 3 برس میں بحیثیت نبی ارشاد فرمائے. وہ کلمات طیبات آپ کی زندگی میں لکھے اور مرتب، یعنی جو اللہ تعالیٰ وہی آپ کے اوپر اتارا کرتا تھا آپ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، تو وہ انجیل کی صورت میں تھی. اور یہ دیکھیں کہ انجیل اور تورات جو ہے، ہم قرآن کا پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے، ایک منٹ، قرآن جو ہے وہ حکمت کتاب اور حکمت ہے. یعنی نبی جو تمہارے درمیان میں آئے گا تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. تو قرآن جو ہے وہ دونوں چیزیں ہیں. لیکن تورات کیا تھی؟ تورات جو تھی وہ کتاب تھی، اس میں شریعت کے قوانین دیے گئے تھے. اور انجیل جو تھی وہ حکمت تھی، اس میں زندگی کے گزارنے کے کہ زندگی کو کیسے گزارا جائے. ٹھیک ہے. تو تورات اور انجیل مل کر کتاب و حکمت تھی، لیکن قرآن میں جو ہے جب اللہ نے قرآن اتارا تو اس میں دونوں چیزیں شامل کر دی گئی. تو قرآن جو ہے ایک کتاب بھی ہے اور ایک حکمت بھی ہے. اس میں جو ہے شریعت بھی دی ہوئی ہے، اس میں احکام بھی دیے ہوئے ہیں جو ہماری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں. اور اس نے وہ کسوٹی اتاری جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اس کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. یعنی خدا جو ہے وہ لوگوں کا معبود ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ، وہی میں نے آپ کو بتایا نا، حق کے باطل کا فرق دکھانے والی کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری. اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ لوگوں کا معبود ہے، حی و قیوم ہے. تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ لوگوں کو امتحان کے لیے دنیا میں بھیجے، امتحان کے لیے دنیا میں بھیجے اور ان کی رہنمائی نہ فرمائے. تو اس نے لوگوں کو اختلافات کی تاریکی سے نکالنے کے لیے یہ روشنی نازل کی، یعنی قرآن نازل کیا. تورات اور انجیل کو ماننے کے باوجود ان کے اندر اختلافات آ گئے تھے، تو اس اختلافات سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کسوٹی نازل کی جس نے حق اور جو ہے نا وہ باطل کا فرق دکھا دیا. اور اب وہ ان سب کی سرکشی بھی دیکھ رہا تھا، یہود و عیسائیوں کی بھی. اور اللہ تعالیٰ جو تھا وہ انتقام لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور حکیم ہستی بھی ہے. اور حکمت کا تقاضا ہے کہ ایسے مجرموں کو انجام تک پہنچا دے. تو ضروری تھا کہ وہ بدلہ لینے والا ہو، اور اگر وہ بدلہ نہ لیتا تو اس کے معنی ہے کہ وہ ان کو دیکھ نہیں رہا، یا وہ تنہا معبود نہیں ہے، یا دنیا کے بعض معاملات اس نے دوسروں کے سپرد کر دیے ہیں، یا ایسے مجرموں کو پکڑ نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انتقام نہیں بھی لیتا، لیکن اللہ ڈراتا بھی ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انتقام لے بھی لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی یہاں پر جو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی حی و قیوم
عزیز الحکیم، عزیز الانتقام، اللہ تعالیٰ اپنی جو صفات بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور کچھ نہیں بھی کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ اس کی حکمت میں پوشیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے چیزوں میں۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ پہ تمہاری جیسے چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا تعارف کرایا، اور تعارف کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کتنا زبردست ہے، اس نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہارا خالق ہے۔ جیسے ہم سورہ اس میں پڑھتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ، جو آخری آیات ہے سورہ حشر کی، تو اس میں کیا ہے، خالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، کہ الخالق بھی ہے، یعنی اس نے پیدا کیا، پھر اس نے جو ہے پیدا کرنے کے بعد پوری ایک تخلیق کی، تخلیق کے مراحل سے گزارا، پھر اس نے ہمیں جو ہے وہ اڈورن کیا۔ تو ایک اس سے مرحلے سے جو ہے وہ انسان جو ہے گزر رہا ہوتا ہے جب وہ اپنے ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے خالق الباری المصور، تینوں چیزیں سے بھی انسان جو ہے وہ کمپلیٹ اپنی پرفیکشن میں آتا ہے، یعنی کہ اسے ناک، آن، پورے جسم جو بھی بن رہا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اس تمہیں جو ہے اڈورن کیا، ہم نے تمہیں جو ہے فیشن کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے کتاب تم پر نازل کی، اس کتاب میں، اب جب کتاب کی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہے جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری جو ہے متشابہات ہیں۔ تو کتاب کے اندر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں جو ہیں ظاہر ہے ہمیں کنفیوز کرتی ہیں، یا بعض چیزیں ہمیں جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، ظاہر ہے اس کی حقیقت ہمیں نہیں پتہ ہوتی، لیکن بعض چیزیں جو پورے کے پورے جو احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر دے دیا ہمیں، کہ روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، حج کرنا ہے، اور صدقہ دینا ہے، جو بھی معاملات ہیں جو سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں، وہ احکام ہمیں بغیر کسی اس کے شک اور شبہ کے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کے سکھا دیا کہ کس طرح سے کرنا ہے، وہ ہمیں کرنا ہے، اس میں کوئی ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے متشابہات کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ جس میں ریزمبلنس آتی ہے، جن کی تمثیل دینی، ٹھیک ہے نا، جو تمثیل کی شکل میں، ظاہر ہے اگر ہم نے جنت دوزخ نہیں دیکھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح بتائیں گے، تو اللہ تعالیٰ تمثیل کی شکل میں کہ یہ جنت ایسی ہوگی، اس کے نیچے نہریں بہری ہوں گی، اس کے درخت ایسے ہوں گے، اس میں یہ سب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تمثیل کی صورت میں، یعنی اس کی حقیقت ہمیں نہیں پتا، جب ہم جائیں گے تبھی ہمیں اس کی حقیقت پتہ ہوگی کہ وہ کس طرح کی جنت ہوگی، اور کس طرح کی سارے جو دوزخ کا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم وہ تمام چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ، جیسے انسان کی تخلیق، ابھی جو ہمیں تخلیق نظر آتی ہے کہ نطفے سے ہوتی ہے، جو ہے ماں باپ کے اس سے نطفے سے اور اسپرم سے بچہ بنتا ہے، وہ تخلیق کے مراحل سے گزرتا ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن پہلے انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہمیں نہیں پتا، وہ ہمارے لیے متشابہات ہے۔ تو جو چیزیں ہماری عقل سے ماورا ہیں، وہ چیز جو ہے متشابہ، پھر ان کو اللہ تعالیٰ تمثیل کی صورت میں بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح فرشتے ہیں، پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کا امتحان لیا، شیطان نے کس طرح سے ان کو بہکایا، تو یہ تمام چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے متشابہات میں سے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی روح پہنچائی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے پھر انسان کو مین میخ نہیں نکالنی چاہیے، اور جو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس کو اسی طریقے سے لے لینا چاہیے، کیونکہ انسان کی عقل جو ہے لمیٹڈ ہے، انسان کی عقل جو ہے اس کا احاطہ جو ہے وہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی تو پھر ہم جو ہے اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں، کیونکہ یہاں پر بات جو ہے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے سب سے ہو رہی ہے نا، تو اس میں جو تھے یہودیوں نے ان متشابہات کو لے کر فتنے مچا دیے تھے، اور اسی طریقے سے عیسائیوں نے دو چیزیں ہیں اس کے اندر، اس کے جو ہے تمثیل کو کرنے کے لیے وہ بہت دور نکل گئے۔ جیسے فرض کریں اللہ کے بارے میں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کا جسم ہے، یا اللہ کے پیر ہیں، تو اس کے اندر بہت ڈیپلی چلے گئے، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہو تو اس میں بہت ڈیپلی چلے گئے، تو وہ ان چیزوں میں پڑ گئے، اور یہودیوں نے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ فتنے پھیلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کیوں کر دی، اللہ نے ایسی بات کیوں کر دی، تو انہوں نے ان آیات کے اندر جو ہے فتنے بتانے شروع کر دیے۔ تو یہاں پر اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں تیڑ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور ان کو بانے پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے،
علم میں راسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جن کو جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ علم میں راسخ لوگ ہیں۔ اور علم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم جو ہے وہ آرام سے نہیں ملتا، کہ بے دلی سے کوئی علم اگر حاصل کیا جائے وہ علم کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ جو ہے اس کی تہ میں نہ جایا جائے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہیرا، جیسے آپ پرل نکالیں سمندر میں سے تو اس کی تہ میں جا کے نکالنا پڑتا ہے نا، تو وہ پرل آپ کو حاصل ہوتا ہے، تو جان جھوکوں کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہیرے کو بھی حاصل کرنا جان جھوکوں کا کام ہوتا ہے، اس کو اس پہ سے نکالنا پڑتا ہے، اس کی کانوں میں سے۔ تو اسی طریقے سے علم کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے انسان کو اپنی زندگی لگانا پڑتی ہے۔ تو جو اتنے ہمارے جو علماء گزرے جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں قرآن لکھنے میں، حدیثیں جمع کرنے میں، ٹھیک ہے نا، فقہ کے اوپر کام کرنے میں، کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کا جو ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کے اوپر لگا دی، تو یہ علم میں راسخ لوگ تھے۔ اور جو بھی اس کے علاوہ جو بھی جو ہے پڑھے گا، دین حاصل کرے گا، اس کے لیے لگن رکھے گا، وہ تمام لوگ جو ہے اسی کیٹیگری میں آئیں گے۔ تو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ بار بار جو ہے دیکھیں، ہم نے یہ بھی پڑھا کہ آدم علیہ السلام کو جو علم کی بنا پر جو ہے فوقیت ملی تھی، کہ فرشتوں سے تمام اور جنوں سے جو ہے سجدہ ان کو کروایا گیا تھا۔ تو علم کی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بہت اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو علم میں راسخ لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ان چیزوں چکروں میں نہیں پڑتے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہم آمنا و صدقنا، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بتا دیا، اگر وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، تو ہم اس کو ایز اٹ از قبول کرتے ہیں، اور جو چیز ہمارے لیے کلیئر ہے ہم اس کو جو ہے وہ مان لیتے ہیں۔ اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے یا اس زمانے کے لوگوں کے لیے متشابہات تھیں، اور آج جو ہے وہ محکمات بن گئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ فرض کریں، لوگ سمجھتے تھے کہ سورج جو ہے گردش نہیں کر رہا، اس زمانے کے لوگوں کا یہ تھا نا، تو ان کے لیے وہ متشابہات میں سے وہ چیزیں تھیں۔ لیکن آج ہمیں پتہ چل گیا سائنٹیفکلی کہ ہاں، سورج تو گردش کرتا ہے، موو کر رہا ہے اپنے آربٹ کے نزدیک کے اراؤنڈ، تو وہ ہمارے لیے متشابہات میں ہیں۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہے پتہ چلتی رہتی ہیں، اور وہ محکمات بنتی رہتی ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ تمثیلوں کی شکل میں بات کرتے ہیں۔ لیکن فرض کریں کہ اگر 2 سال پہلے کا آدمی اگر جو ہے کوئی یہ بتاتا ہے کہ یہاں اس زمانے میں لائٹ کا بتاتا، تو کیسے بتاتا ہے کہ اس زمانے میں لائٹیں ہوں گی؟ تو وہ بتاتا ہے کہ ایسے دیے جلیں گے جن میں تیل نہیں ہوگا، جن میں آئل نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں جو لائٹس جل رہی ہیں ان میں آئل تو نہیں ہے نا، ہے تو وہ دیوں کی طرح ہی۔ تو تمثیل میں بات بیان کرنے کا، لیکن وقت آنے پر اس کی حقیقت کھل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب جنت کو ہم اپنی حقیقی شکل میں دیکھیں گے، تو پھر فرشتوں کو اپنی حقیقی شکل میں دیکھیں گے، تب اس کی حقیقت ہمارے سامنے کھلے گی، ورنہ ہم اس کو تمثیل کی شکل میں لیں گے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں تیڑ ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور ان کو مانے پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ پھر ان کی دعا کیا ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر، ٹھیک ہے نا؟ جب تو نے ہمیں سیدھے، کیونکہ بعض دفعہ جو ہے انسان کو جب بہت ڈیپ علم کے اندر چلا جاتا ہے تو بھی بھٹکنے کے چانسز ہوتے ہیں انسان کے اندر، کہ وہ پھر اتنی جب ڈیپ میں چلا جاتا ہے تو پھر بہت ساری چیزوں کو سوچتا چلا جاتا ہے۔ تو جب بھی قرآن پڑھنے بیٹھے جب بھی کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، کہ شیطان کسی وقت بھی جو ہے کوئی بھی ایسی آیت ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب قرآن مسلمان ہی تھے، لیکن جب قرآن کی اس پہ ہم جب جانے لگے تو ہم جو ہے الحاد کی اس سے بھی گزرے ہیں، ایتھیزم سے بھی گزرے ہیں مطلب، اور پھر واپس اپنے راستے کے اندر جو ہے واپس آئے۔ یعنی یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کسی آیت سے بندہ غلط مطلب لے کر وہ حق سے دور نکل سکتا ہے۔ تو جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں لازمی اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کی جو ہے مدد چاہیے، اس کی پناہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہمارے دل کو کسی فتنے میں جو ہے وہ مبتلا نہیں کرنا ہدایت دینے کے بعد۔ رب اب پھر کیا ہے اس کے بعد، اب جب تو ہمیں سیدھے راستے پہ لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دے، ہمیں اپنے خزانے فیض رحمت عطا کر کے تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا
انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہ کر لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشمے سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ظاہر ان کا کفر کا رویہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ تھوڑا جنگ بدر کا معاملہ بتا رہے ہیں کہ اگرچہ حقیقی فرق سہ چند تھا، لیکن سرسری نگاہ سے دیکھنے والا بھی یہ محسوس کیے بغیر تو نہیں رہ سکتا تھا کہ کفار کا لشکر مسلمانوں سے دگنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جنگ بدر کا واقعہ اس وقت قریبی زمانے میں پیش آ چکا تھا، اس لیے اس کے مشاہدات اور نتائج کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو عبرت دلائی گئی ہے۔ اس جنگ میں تین باتیں نہایت سبق آموز تھی۔ ایک یہ کہ مسلمان اور کفار جس شان سے ایک دوسرے کے مقابل آئے تھے، اس سے دونوں کا اخلاقی فرق صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ ایک طرف کافروں کے لشکر میں شرابوں کے دور چل رہے تھے، ناچنے اور گانے والی لونڈیاں آئی تھیں، خوب دادے ایس دی جا رہی تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں پرہیزگاری تھی، خدا ترسی تھی، انتہا درجے کا اخلاقی انضباط تھا، نمازیں تھیں اور روزے تھے، اور بات بات پر خدا کا نام تھا، اور خدائی کے آگے دعائیں اور التجائیں کی جا رہی تھیں۔ دونوں لشکروں کو دیکھ کر ہر شخص بآسانی معلوم کر سکتا تھا کہ دونوں میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ مسلمان اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود کفار کی کثیر و تعداد اور بہتر اسلحہ رکھنے والی فوج کے مقابلے میں جس طرح کامیاب ہوئے، اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ ان کو اللہ کی تائید حاصل تھی۔ تیسرے یہ کہ اللہ کی غالب طاقت سے غافل ہو کر جو لوگ اپنے سر و سامان اور اپنے حامیوں کی کثرت پہ پھولے نہیں سماتے، ان کے لیے یہ واقعہ ایک سبق تھا کہ اللہ کس طرح چند مفلس غریب الوطن مہاجروں اور مدینے کے کاشتکاروں کی ایک مٹھی پر جماعت کے ذریعے سے قریش جیسے قبیلے کو شکست دلوا سکتا ہے۔ تو تین اس سے سبق حاصل ہوئے۔ مومن گروہ سے دو چند ہیں، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیتا گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئین بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ حقیقت میں بہتر ٹھکانہ وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی شہوات سے مراد یہاں پر جن میں بہت زیادہ رغبت ہو جائے انسان، ان کو اپنی ڈیزائر، آپ یہ کہنے کا آپ کی جو ڈیزائرز ہوتی ہیں، یعنی ان میں وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہیں، اس لیے ان میں ان کی جو محبت ہے وہ ناپسندیدہ نہیں ہے۔ اگر انسان ان کو اختیار کرتا ہے، سارے پیسوں کی محبت ہے، کھانے کی محبت ہے، پہننے اوڑھنے کی محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، ان تمام چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وہ نہیں لگائی ہے۔ لیکن اگر یہی محبتیں اللہ کی یاد سے غفلت کر دیں تو پھر یہی چیزیں جو ہیں فتنہ بن جاتی ہیں انسان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو بنائی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، سارے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے دنیا کو سجایا، اس کے بعد انسان کو یہاں پر اتارا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ طبعی طور پہ انسان کو محبوب اور پسندیدہ ہے، اس لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں، بشرطے کہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہیں۔ ان کی تزین بھی اللہ کی طرف سے بطور آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں بتاتے ہیں نا کہ ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آزمائش رکھتی ہے، اور ان تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ہر باریک انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے نسل انسانی چلتی ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی، صرف مرد ہی مرد ہوتے، تو پھر نسل انسانی کیسے چلتی؟ تو نسل انسانی کے لیے ضروری تھی کہ اس کا ایک جوڑا کیا جائے اور پھر اس کو خوبصورت بھی بنایا جائے، جسمانی لحاظ سے بھی، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عورتیں پسند تھیں، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا ہے، اس لیے اس کی محبت شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے تو یہ بہترین رفیق زندگی بھی ہے اور آزاد آخرت بھی، ورنہ یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو بے حیائی اور فحاشی پھیلی ہوئی ہے وہ عورتوں ہی کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ
ایڈ بناتے ہیں یا ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں تو کوئی ایسا ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتا جس میں عورت کی جو ہے موجودگی ضروری نہ ہو، بلکہ مردوں کے بھی ایڈورٹائزمنٹ ہوں گے، اس میں بھی عورتیں شامل ہوں گی. یعنی عورتوں کو جو ہے وہ کھلے میدان میں بازار میں جو ہے لا کے بیچ دیا، یعنی عورت کا یہ حال کیا ہے. پھر اسی طرح بیٹوں کی محبت ہے. اگر اس سے مقصد مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور بقا و تقسیم نسل ہے تو محمود ہے ورنہ مذموم ہے. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہت محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ میں قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. ٹھیک ہے. اس آیت سے رہبانیت کی تردید اور تحریک خاندانی منصوبہ بندی کی تردید بھی ثابت ہوتی ہے. منصوبہ بندی یہ نہیں ہے کہ انسان جو منصوبہ بندی نہ کرے. ظاہر انسان اپنے حالات اور چیزیں بھی دیکھتا ہے، اپنی صحت بھی دیکھتا ہے، اس کے لحاظ سے یہ چیزیں کرتا ہے کہ بچے کس لحاظ سے ہونے چاہیے. ہمارے اندر اتنی اہمیت ہے، اہلیت ہے. اور پھر یہ کہ پہلے تو لوگ کر بھی لیتے تھے ایک مطلب بہت سارے، اور اللہ تعالیٰ ان میں ہمت عورتوں کو اور مردوں کو ہمت بھی دیتا تھا. لیکن آج کل دیکھیں کہ آپ 2 بچے بھی پالتے ہیں تو انسان کی جو ہے حالت اس کے اندر ہو جاتا ہے. اپنے حالات اور وقت کو دیکھ کے کیا اس میں منع نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ ہاں ایسا نہیں ہے کہ بالکل بچوں کو روک دیا جائے اور نہ کیا جائے. اور اسی طرح مال و دولت سے بھی مقصود قیام معیشت، صلح رحمی، صدقہ و خیرات اور اسے اچھے امور خیر میں خرچ کرنا اور سوال سے بچنا ہے، یعنی بیگنگ سے بچنا ہے، تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو اس کی محبت بھی عین مطلوب ہے. ورنہ مضموم گھوڑوں سے مقصد جہاد کی تیاری، دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی اور باربرداری کا کام لینا اور زمین سے اس کی پیداوار حاصل کرنا ہو تو یہ سب پسندیدہ ہیں. اور اگر مقصود محض دنیا کمانا اور پھر اس پر فخر و غرور کا اظہار کرنا اور یاد الہی سے غافل ہو کر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا ہے تو یہ سب چیزیں مفید چیزیں اس کے لیے وبال جان ثابت ہوں گی. ٹھیک ہے نا. تو دنیا کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو اگر اعتدال میں خرچ کیا جائے اور اللہ کو نہ بھولا جائے تو پھر یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے باعث اطمینان کا باعث ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں سمجھ کے ان کو استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ دو چیز بالکل انسان جو ہے نا 2 لیول پہ آ جاتا ہے. اعتدال کی راہ جو ہوتی ہے اس میں ان چیزوں کو استعمال بھی کیا جائے، ٹھیک ہے، اور ان میں اسراف نہ کیا جائے. لیکن 2 گروپ بن جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اس پہ چلا جاتا ہے، اس کو بے تحاشا عیاشی، ٹھیک ہے نا، پیسہ آ رہا ہے تو بس خرچ کیے چلے جاؤ، اس کو جو ہے غلط کاموں میں بھی خرچ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک ایسا ہے کہ وہ ایک فرقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ اس پہ پیسہ کوئی چیز ہی نہیں، اس کو استعمال ہی نہ کرو اور جنگلوں میں نکل جاؤ. ٹھیک ہے نا. اس سے سادھو وادھو ہوتے ہیں. صوفیاؤں کو بھی آپ یہ کہیں کہ وہ بھی اسی طرح لوگوں سے بچ کے نا وہ اپنی دنیا اور شادی بھی نہیں کرتے تھے، بچے بھی رکھنے کی وہ روادار نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. کہ ہمیں وہ یہ دنیا جو ہے جیسے رہبانیت تھی، ہاں جیسے رہبانیت تھی. رہبانیت میں کیا تھا کہ صرف اس لیے انہوں نے چھوڑ دی تھی کہ یہ چیزیں ہمیں جو ہے اللہ سے دور کر دیں گی. تو اتنا ڈر اور اتنا خوف کہ جو ہے وہ ان چیزوں سے ہٹ جائے اور اتنا اللہ کا سے بے خوف ہو جائے کہ ان چیزوں کو بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دے. یہ اعتدال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہیں، ان کو اعتدال میں آپ خرچ کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا. مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہے. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں. یعنی یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ تقوی کی روش اختیار کرے. تو جب تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا تو اسے پتا ہوگا کہ ان چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کی نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی. پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے غلط بخش نہیں ہے اور نہ سرسری اور سطحی طور پر فیصلہ کرنے والا ہے. وہ بندوں کے اعمال و افعال اور ان کی نیتوں اور ارادوں کو خوب جانتا ہے. اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ بندوں میں سے کون اس کے انعام کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے. یعنی اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے. وہ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے اور ہماری ہر نیت کو وہ جانچ رہا ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں اور یہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت باریک بین لطیف، اللہ کا جو نام ہے نا لطیف بھی ہے، لطیف و خبیر. یعنی اتنی باریکی کہ انسان اس کو مطلب اس چیز کے تہ میں نہیں پہنچ سکتا. دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک کو وہ جو ہے وہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کا کیسا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. یعنی الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یعنی ہم تجھ پر ایمان لیا ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور اس سے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے. پتہ نہیں کتنی برائیاں ہمارے اندر میں نہیں پتا ہوتا کہ ہم جانے انجانے میں کتنے گناہ کر جاتے ہیں، جانے انجانے میں کس کو ہرٹ کر جاتے ہیں، کیا بول جاتے ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا بعض دفعہ. ٹھیک ہے نا.
تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سے اس میں جو ہے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ یا کیا وہ کون لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ تو یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں، فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لوگ ہیں، جب کوئی بھی مشکل آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، یا اللہ کے راستے میں دین پہنچانے میں انہیں جو ہے صبر درکار ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے صبر کرتے ہیں، وہ فرم ہوتے ہیں، سچے، ہر معاملے میں جو ہے وہ ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، وہ اللہ کے جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ سچ کہتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں، ہر معاملے میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، اور جو ہے سحری کے ٹائم پہ، سحری کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ فجر سے پہلے کا ٹائم، اس میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سحر کا ٹائم جو ہے کتنا زیادہ امپورٹنٹ، اگر دیکھیں کہ اگر فجر سے کچھ دیر پہلے اللہ اٹھ کر نماز بندہ پڑھ لے اور اللہ سے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود تعریف کی ہے کہ وہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے، وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں، اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کی خود گواہی دے رہے ہیں کہ میرے سوا جو ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہی شہادت جو ہے ظاہر ہے سب سے قریب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے۔ تو ہم جیسے ہماری کوئی شہادت دے گا تو سب سے قریب کون ہے؟ ہماری اولاد ہم سے قریب ہے، ہمارے شوہر ہم سے قریب ہے، ہمارے ماں باپ ہم سے قریب ہے، تو وہی ہماری شہادت دیں گے نا کہ ہم کیسے ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں جو ہم سے قریب ہیں، تو وہ ہماری شہادت دیں گے کہ ہم کیسے ہیں۔ تو اسی طرح فرشتے جو ہیں، ظاہر ہے ہم تو اللہ کے قریب نہیں ہے نا اس طریقے سے، تو لیکن فرشتے تو ہیں نا اللہ تعالیٰ کے قریب، وہ تو دیکھ رہے ہیں، تو وہ انصاف پہ قائم ہے، اور وہ لوگ بھی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی علم والوں کی تعریف، جو اللہ تعالیٰ کو جان لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کو ماننا، توحید کو ماننا ہی اصل میں ایمان ہے، اسلام ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے جو اپنا میسج بھیجا، وہ اس کی جو تھیم تھی میسج کی، وہ اسلامی تھی، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دے دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ دین اسلام اصل میں ہے کیا چیز؟ تو اگر اس کی تعریف کی جائے تو یہ ایک سچا دین ہے، پاکیزہ دین ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہر شک اور شبہ سے پاک ہے یہ دین۔ یہ دین جو ہے ہمیں ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور سب سے بڑھ کر جو ہے ہمیں اللہ کی رضا سے سرفراز کراتا ہے یہ دین۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو جو ہے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ تو پھر ہمیں یہ دین ہمیں کیوں پسند ہے؟ کہ یہ وہ دین ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنی فطرت کی آواز پر جو اس کو قبول کیا تھا، کہ انہوں نے زمین اور آسمان کا مشاہدہ کیا، کائنات کا مشاہدہ کیا، اور ان کے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کو بنانے والا ایک خدا ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو ان کی اطاعت، اللہ کی اطاعت میں دے دیا، اپنے سارے معاملات جو ہے اللہ کے سپرد کر دیے۔ تو ان کو تو یہ پوری کائنات کا، پھر یہ جو ہے اسلام جو ہے وہ پوری کائنات کا دین ہے۔ یہ دین جو ہمیں پوری کائنات میں نظر آئے گا، کہ کائنات سے مراد کیا ہے؟ کہ زمین کی اور آسمان کی ہر چیز اللہ کو تسبیح کر رہی ہے، لیکن ہم ان کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان ان کی تسبیح نہیں جان سکتا کہ ان کی تسبیح کرنے کا انداز کیا ہے۔ تو پوری کائنات کا دین ہے یہ، کہ وہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کے آگے جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں، جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ یا پھر وہی اختلاف کی حقیقت اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے کہ جب علم آ جاتا ہے تو پھر انسان ایک دوسرے سے بڑھنے کے چکر میں کہ میں زیادہ اچھا ہوں، اور یا میرے نبی زیادہ اچھے ہیں، یا میرا دین سب سے اچھا ہے، تو پھر وہ اپنے وہ چیز اس کو جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی عیسائیوں یہودیوں سے کہا جا رہا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اسے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات کو دیکھنے والا۔ یعنی ہمارا کام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ بات پہنچا دی، اس سے زیادہ کی ذمہ داری نہیں ہے، اور ہم پر بھی اس سے زیادہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔
جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راضی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ان کا حال کیا ہے؟ جب انہیں کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے، وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مستق نہ کرے گی، یعنی یہودی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی تو چند روز کی۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہودی اور عیسائیوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے بھرپور ناراض ہو رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ یہاں پر، اور جو فضیلتیں ان کو حاصل تھیں اللہ نے دی تھی ان کو پہلے، وہ اللہ تعالیٰ نے سب لے لی۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں اپنی اپنی بتا رہا ہے کہ یہ میری دین ہے، جس کو چاہوں میں دے دوں۔ تو یہ کتنی خوبصورت آیات ہیں، لطیف آیات ہیں کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ٹھیک ہے نا؟ جب انسان ایک طرف کافروں اور نافرمانوں کے کرتوت دیکھتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہ دنیا میں کس طرح پھل پھول رہے ہیں، اور دوسری طرف اہل ایمان کی عطا شعاریاں دیکھتا ہے، پھر ان کو اس فکر و فاقہ اور ان مصائب و آلام کا شکار دیکھتا ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور اس کے لگ بھگ کئی لوگ اس زمانے میں مبتلا تھے، تو قدرتی طور پر اس کے دل میں ایک عجیب حسرت جو ہے آمیز استفہام گردش کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی سوال کا جو ہے جواب دیا ہے، اور بہت خوبصورت طریقے سے جواب دیا ہے کہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں ہے، عزت دینا اور ذلت دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آج دیکھیں وہ یہودی جو اپنے آپ کو، وہ عیسائی جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امامت دی ہوئی ہے، اور ان کو جو تھے عرب کے لوگوں کو حقارت سے دیکھتے تھے، ان کو چرواہے کہتے تھے، اور ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہتے تھے، چرواہا کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی آنکھیں ان کو حقارت سے دیکھتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے ان کو پوری دنیا کا جو ہے وہ بنا دیا، امام بنا دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ لے کے بتا رہے ہیں۔ اور دوسرا اس ایک جنگ خندق کے موقع پہ بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کو کھود رہے تھے تو ایک چٹان سی آ گئی تھی وہاں پہ سخت، تو جب آپ کھودتے جاتے تھے تو آپ کہتے تھے مجھے فارس اور مجھے روم نظر آ رہے ہیں، اس کی کنجیاں نظر آ رہی ہیں، اس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات کہے، تو منافقین نے اور یہودیوں نے آپ کا بڑا مذاق اڑایا کہ دیکھو پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور ان کو کیا سوج رہی ہے، ان کو جو ہے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں آپ کو حقارت سے کرتے تھے، تو اس پہ یہ آیات جو تھی وہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں کسی کو ذلیل کر دے اور کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی اونچائی کے اوپر جو ہے پہنچا دے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں یا تو قوموں کی سطح پہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو قوموں کی سطح پہ بھی ذلیل کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قوموں کو جو ہے عروج دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کا کرائٹیریا ہے کہ وہ قوم بھی کچھ کر کے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یا کسی انسان کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے حالات کو کچھ خود نہ سدھار لے۔ تو یہودیوں کو یا بنی اسرائیل کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حالات کو سدھارا تو اللہ نے ان کے لیے بہت کرم بھی کیا، لیکن جب وہ اپنی اسی سابق روش پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پستی سے اور جو ہے ذلت سے جو ہے دو چار کیا، اور اب تو ٹوٹلی ان کو ذلت سے دو چار کر دیا جب مسلمانوں کے جب کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے امامت دے دی۔ اور پھر یہ انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ عروج و زوال لے کے آتا ہے، اور کیوں ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ظاہر مصلحت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہ بنا کر جو فقیر بنا دے اور کسی فقیر کو جو ہے بادشاہ بنا دے، اور یا پھر یہ اللہ کی طرف سے سزا بھی ہو سکتی ہے، تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہے یہ اللہ کے اختیار میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل بادشاہ حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو تو ایون ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کا حق دینے کو تیار نہیں ہوتے، تو جب اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات سجا رہا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہوگا۔ پھر جو رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جاندار میں سے بے جان کو نکالنے کی ایک واضح مثال یہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں سے جو اگر زندہ ماں ہو یا کوئی بھی جانور زندہ ہو تو بڑا ہوا بچہ پیدا ہو جائے تو بے جان نکالتا ہے، اور بے جان میں سے جاندار کا مطلب کیا ہے کہ بے جان زمین ہے تو اللہ اس میں سے پودے اگاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بے جان بیج ہے تو اس بے جان بیج سے جو ہے پودا اگاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक और दोस्त हरगिज ना बनाए। जो ऐसा करेगा इसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। यानी जो ये तो उस जमाने के लोगों की बात है, क्योंकि उन्होंने ये वो काफिर थे, ये यहूद और नसारा थे जिन्होंने नबी को देखकर, किताब को देख के उनके मुंह पर जो है इनकार कर दिया था। ठीक है ना? तो इनके लिए तो अल्लाह ने टोटली इनको मना कर दिया था कि इनके साथ तो किसी किस्म के राब्ते रखे ही नहीं जाएंगे। ठीक है, किसी तरह के ना। और जो है इनके साथ दोस्ती नहीं की जाएगी, दिली ताल्लुक नहीं रखा जाएगा। लेकिन आज का मामला, जो आज के अहले किताब हैं, उनसे मामला हमारा जो है वो हम उनसे दोस्ती कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, उनके घर भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनसे मिले जुलेंगे नहीं, उनसे ताल्लुक नहीं रखेंगे, तो उन तक हम अल्लाह का पैगाम कैसे पहुंचाएंगे। हाँ, लेकिन ये कि ऐसे राज और न्याज वाली बातें हैं जो आपकी हैं, उस तरह की जो दिली बातें हैं, उस तरह वो बातें उनसे शेयर ना करें, लेकिन उनसे दोस्ती की जा सकती है। जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये बात है कि तुम उनके जुल्म से बचने के लिए बज़ाहिर ऐसा तर्ज अमल इख्तियार कर जाओ, यानी कहीं घिर जाओ परेशानी में, तो फिर ये है कि तुम उनसे मतलब उनको दिखाने के लिए कि तुम उनसे दोस्ती रखते हो, तो तुम कर सकते हो। मगर अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है, लेकिन उस वक़्त भी अल्लाह से डरते हुए ही मामला करना है और तुम्हें उसी की तरफ लड़ ठीक है ना? यानी बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम जो है बजाय अगर किसी इस तरह के लोगों के साथ रह रहे हों, तो बजाय ये कि हम उन पर अपना रंग डालें, हम उनके रंग में रंग जाते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे, कितनी फैमिलीज़ हैं, हम अपने आप को मुसलमान भी कहती हैं, लेकिन क्या है कि वो टोटली उनके माहौल में जो है वो रंग गई। बिल्कुल जैसे वो यहाँ के अंग्रेज़ रहते हैं, ठीक है ना? उसी तरह की ज़िंदगियाँ जो है वो उनकी भी हो गई हैं। तो बजाय ये कि हम उनको अपने रंग में ढलें, उनको अपनी बात बताएँ, हम उनके रंग में ढल जाते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला अपना डर बता रहा है कि अल्लाह से डर के मामलात करना है। ए नबी, लोगों को खबरदार कर दो कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे ख्वाह तुम छुपाओ या ज़ाहिर करो, अल्लाह बहरहाल उसे जानता है। ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं, और उसका इक़्तिदार हर चीज़ पर हावी है। वो दिन आने वाला है जब हर नफ्स अपने किए का फल हाज़िर पाएगा, ख्वाह उसने भलाई की हो या बुराई। उस रोज़ आदमी तमन्ना करेगा कि काश अब ये दिन उससे बहुत दूर होता। अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है, वो अपने बंदों का निहायत खैर-ख्वाह है। तो अल्लाह ताला उस यानी यौमुल हसरत, क़यामत के एक दिन को यौमुल हसरत भी कहा गया है। तो उसमें इंसान जो है जिसने अपने ईमान में कोई भलाई नहीं कमाई होगी, वो उस दिन हसरत करेगा कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता। सूरह ज़ुमर में ये है ना, कहता है काश मैं दोबारा भेजा जाऊँ दुनिया में, तो मैं अच्छा मुसलमान बनकर दिखाऊँ। काश मैं रसूलों की बात मान लेता, काश मैं ईमान ले आता, काश मैं सदका करता। तो फिर उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ वो काश-काश रह जाएगा। उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे उसको इसलिए क़यामत को जो है वो यौमुल हसरत कहा गया है। तो इसलिए अल्लाह फिर बार-बार बता रहा है कि अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है। अल्लाह से डरो। ये डरना ये नहीं है कि जैसे हम किसी चीज़ को देख के डर जाते हैं। डरना का मतलब ये होता है कि अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह से डरा जाए, कि अल्लाह ताला कितनी मोहब्बत करने वाला है, कितना दरगुज़र करने वाला है, ठीक है ना? हम जो है उसके साथ क्या कर रहे हैं? शिर्क कर रहे हैं, कुफ़्र कर रहे हैं या उसकी नाफ़रमानी कर रहे हैं, तो हमें अल्लाह ताला से इस मामले में डरना चाहिए। हालाँकि वो अपने बंदों का निहायत खैर-ख़्वाह है। ये किताबें भेज रहा है अल्लाह ताला, अंबिया भेज रहा है, सालिहीन हैं, स्कॉलर्स हैं, दुनिया के अच्छे कितने नेक लोग हैं जो लोगों को अच्छी बात बताते हैं। तो अल्लाह ताला की खैर-ख़्वाही है ना हमारे लिए, जो उसने जो हमारे लिए हिदायत के इंतज़ाम करके रखे हुए हैं। ए नबी, लोगों से कह दो कि अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी इख्तियार करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी खताओं से दरगुजर फरमाएगा। जैसे इसमें भी सारी बातें सारे उन्हीं से बार-बार यहूदी ईसाइयों के ही आ रहा है, तो इसमें भी यही था कि ईसाइयों ने देखिए हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा बना लिया। यहूदियों ने हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना लिया और कहा कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। उनसे मोहब्बत इस तरह करने लगे, कहने लगे कि हम इनसे मोहब्बत करेंगे। उन्होंने दीन में गुलू किया अपने, ठीक है ना? तो और उन्होंने ये कहा कि ये हमें अल्लाह के करीब करेंगे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह हकीकत में नबी पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। या कोई भी अहले किताब हो, कोई भी हो, वो अगर अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं लाएगा, किताब पर ईमान नहीं लाएगा, वो बज़ाहिर वो अल्लाह को मानते हो, उनसे उनका ईमान जो है वो कबूल नहीं होगा। यहाँ पे ये बात की जा रही है। तो अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, तो मेरी पैरवी इख्तियार करो। अब मैं अल्लाह ताला ने आखिरी नबी बनाकर भेजा है और आखिरी किताब है, और उसी में अल्लाह ताला ने जो है वो तुम्हारी तुम्हारी किताबों को भी अल्लाह ताला ने उसको सच्चा, उसी किताब के अंदर से ही सारी चीज़ें तस्दीक की गई हैं, तुम्हारी किताबों की भी, ठीक है ना? जो गलत था वो भी बता दिया, जो सच था वो भी बता दिया कुरान ने। और फिर इसी तरीके से आप देखें कि हज़रत अबू बकर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते थे, तो कितनी मोहब्बत से कहते, मेरे माँ-बाप आप पर कुर्बान। उसके अलावा उससे के अलावा आप बोलते ही नहीं थे। जब भी बोलते थे वो इसी तरह मोहब्बत का इज़हार देखिए आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि मेरे माँ-बाप आप पर कुर्बान हों।
ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر سے بھی فرمایا کہ کیا کہتے ہیں اے عمر اگر تم کیا کہتے ہیں میرے مطلب مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ یعنی ہر چیز سے زیادہ مجھے نہیں مانو گے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. انہوں نے کہا اپنی جان سے زیادہ کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے جب پھر انہوں نے اس کا مطلب ایک سینیریو اپنے دماغ میں بنایا کہ میرے سامنے اگر جو ہے کسی نے اگر نبی وسلم کے اوپر تیر لگا دیا تو میں آ کے ان کو بچاؤں گا نا, میں ان کو مرنے تو نہیں دوں گا. تو یہ سوچ کے ان کے وہ لرز اٹھے اور انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اب تمہارا ایمان جو ہے کمپلیٹ ہوا ہے. تو جب یہ انسان بولے کہ ہمارے نبی ہمیں اپنی جان سے زیادہ اپنی ہر عزیز چیز سے بڑھ کر ہیں, تبھی انسان کا جو ہے وہ ایمان جو ہے مکمل ہوگا. پھر اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کرے تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. ٹھیک ہے نا, جو نہیں مانیں گے نبی کو اللہ کو تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے. اب یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اب یہاں پر جو ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے. اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے. اگر تعالیٰ یہاں سے یہ بھی کہہ دیتے نا کہ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم کو تمام دنیا پر, اللہ تعالیٰ یہاں پر آل عمران کی خاص طور پر بات کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ یہاں پر اب عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی یہاں عیسائیوں کو پیغام دیا جا رہا ہے. تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا تو اس لیے آل عمران کا ذکر کیا گیا. حالانکہ جو عمران تھے وہ کوئی نبی نہیں تھے, ہاں بہت اچھے انسان تھے, جیسے صحابہ ہوتے ہیں نا اس طرح کے تھے وہ. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں یہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے تھے نا, تو جیسے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ان سب کا ذکر نہیں کیا گیا. لیکن یہاں پر عیسائیوں کو بتانا مقصود ہے, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آل عمران کا اسی پر سورت کا نام رکھا گیا ہے. تو آدم علیہ السلام کا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بابرکت کیا تھا, کیسے برگزیدہ کیا تھا کہ ان کو سجدہ ملائک بنایا تھا, ان کو جنت میں رکھا تھا. آپ نے پڑھا تھا نا, ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اللہ تعالیٰ نے, اور ان کو تمام چیزوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے برگزیدگی دی تھی اور ان کو پہلا انسان بنایا تھا. سب سے بڑی بات یہ, اور ہم سب جو ہے وہ آدم کی اولاد ہیں, اور پھر انہی سے جو ہے وہ نسل چلی. اور اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کی جو ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 950 سال تک جو ہے وہ پیغمبری کی اس پر فائز رکھا. اس سے زیادہ ان کی عمر تھی, 950 سال تو صرف آپ نے پیغام پہنچایا ہے. عمر آپ کی اس سے زیادہ تھی, 1000 سال سے بھی آپ کی اوپر آپ کی عمر تھی. تو اولو العزم پیغمبر ہیں, ان کو جو ہے اولو العزم کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کو, عیسیٰ علیہ السلام کو, موسیٰ علیہ السلام کو, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اولو العزم, کہ یہ رسول ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی, صحیفے دیے. تو ان کی پھر انہی کی جو پھر تباہ کر دیا گیا, اور انہی کو جو ماننے والے تھے نوح علیہ السلام کو, پھر انہی سے آگے جو ہے وہ پھر نسل چلی. پھر انہی کے اندر جو ہے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کی تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کے اندر تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس کے اندر جو ہے وہ رکھ دی تھی, نبوت رکھ دی تھی, اور نسل کے اندر اور کتاب رکھ دی تھی. اور پھر اس کے بعد آل عمران کی تعریف کی ہے. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے. ایک سلسلے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی پیغام کے ذریعے جو بھیجا تھا نا, وہی پیغام تھا جس کے جو حضرت آدم کو دیا تھا, وہی پیغام دے کے جو ہے ان سب کو بھیجا گیا تھا, جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے. اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے. اچھا, یہاں بتانے کی چیز یہ تھی کہ یہاں سے جو ہے یہ دوسرا خطبہ اللہ تعالیٰ شروع کرے. وہ خطبہ وہاں پہ ختم ہو گیا پورا نا. تو اس کے نزول کا زمانہ 9 ہجری ہے, جبکہ نجران کی عیسائی جمہوریت کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. نجران کا علاقہ حجاز اور یمن کے درمیان ہے. اس وقت اس علاقے میں 73 بستیاں شامل تھیں, اور کہا جاتا ہے کہ 1,20,000 قابل جنگ مرد اس میں نکل سکتے تھے. آبادی تمام تر عیسائی تھی اور 3 سرداروں کے زیر حکم تھی. ٹھیک ہے, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور تمام اہل عرب کو یقین ہو گیا کہ ملک کا مستقبل اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے, تو عرب کے مختلف گوشوں سے آپ کے پاس وفد آنے شروع ہو گئے. اس سلسلے میں نجران کے تینوں سردار بھی 60 آدمیوں کا وفد لے کر مدینے پہنچے. جنگ کے لیے بہرحال بہت تیار نہ تھے. اب سوال یہ تھا کہ آیا وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا ذمی بن کر رہنا چاہتے ہیں. ذمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان اسلامی مملکت کے اندر سرنگو ہو کر رہنا چاہتے ہیں, جزیہ دے کے رہنا چاہتے ہیں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خطبہ نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے وفد نجران کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اب اس لیے اللہ تعالیٰ اب اس کا سلسلہ کلام یہاں سے اس طرح شروع کر رہے ہیں.
اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں تیری نظر کرتی ہوں وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، اور میں اسے اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. کہتے ہیں نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطان ٹچ کرتا ہے تو وہ روتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے ٹچ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی. آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ پڑھتے ہی رہے ہیں کتنی دل سے انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول تو کی، بیٹا نہیں دیا، لیکن اتنی ان کی طلب تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی بیٹی ہی کو قبول کر لیا. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، اور پوری حکمت ہمیں پھر نظر آتی ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ کس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا، پاک اور صاف اور برگزیدہ کر کے. زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا. پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ یعنی کھانے پینے کا جو اس میں آیا نا رزقن، رزقن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں کھانے پینے کا سامان بھی ہو سکتا ہے. اس میں جو ہے ظاہر فرشتے ان کے پاس آتے تھے نا، جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے مریم علیہ السلام کے پاس، تو وہ جو تھے وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ صحیفے لے کے آتے ہوں ان کے پڑھنے کے لیے، کچھ پڑھیں وہ جو ہے سیکھیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی نالج ان کو حاصل ہوتی تھی، ان کو سکھاتے تھے پڑھاتے تھے، یہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں. تو یہ کہتے تھے کہ تیرے پاس کہاں سے آیا، یا پھر وہ نالج جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ذہین خاتون تھی مریم کی جو جو مریم علیہ السلام جو. ٹھیک ہے نا. تو جب حضرت زکریا علیہ السلام ان سے بات کرتے تھے تو بہت حیران ہو جاتے تھے ان سے بات کر کے، اتنا ان کو نالج تھی، ان کو دین کی اتنی سمجھ تھی. تو پھر ایک دن جو ہے وہ بہت ہی حیران ہوئے، ظاہر کھانا بھی دیکھا ہوگا ان کی باتوں سے بھی، تو ان کے دل میں یہ طلب اٹھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے نا ایسی اولاد عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. تو پھر جو ہے وہ جواب دیتی ہے اللہ کے پاس سے آیا، اللہ سے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. تو یہ اللہ کی دین ہے، یہ جسے چاہتا ہے علم میں فضیلت دے دیتا ہے، کسی بھی ہنر میں فضیلت دے دیتا ہے، یہ اللہ کی دین ہے. تو یہ حال دیکھ کے زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما. یعنی ان کو انکریجمنٹ ملی، کرتے تو وہ ہوں گے دعا، لیکن وہ ایسی ان کے دل میں ہوک اٹھی کہ انہوں نے آتے ہی محراب سے نکل کر فوراً دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول ان کی فوراً کر لی. تو اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے. جواب میں فرشتوں نے جواب آواز دی. جبکہ دیکھیں یہ جو بیت المقدس میں عورتوں کی اجازت نہیں تھی جانے کی، تو بہت زیادہ جو ہے شور مچایا گیا تھا حضرت مریم کو جو ہے رکھنے کے اوپر، کہ وہاں پہ عورتوں کی اجازت نہیں تھی. اور اس میں جو ہے یہ نہیں کہ اتنے آرام سے جو ہے یہ معاملہ طے ہو گیا تھا کہ مریم علیہ السلام کو بہت آرام سے جو ہے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، بلکہ مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی مشکلیں اٹھائی ہیں جب وہ جو ہے بیت المقدس کے اندر رہتی تھی اور خدمت کرتی تھی، کیونکہ ان کی خدمت کے لیے چنا گیا تھا نا. وہاں پہ کوئی عورت نہیں تھی، وہ اکیلے تھیں، اور زکریا علیہ السلام ان کی حفاظت کیا کرتے تھے. اور ان کو بیت المقدس کے اندر نہیں بنایا، بیت المقدس کے سے لگا ہوا ان کو جو ہے ایک محراب بنا کر دیا تھا الگ سے مشرقی کونے کے اندر، جہاں وہ بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ جو مجاور تھے، جو خادم تھے جو اس کے ہیکل کے بیت المقدس کے، تو یہ کوئی صحیح لوگ تھوڑی تھے. یہ تو کیا کہتے ہیں، انہوں نے تو کتابوں میں تحریف کر دی تھی، اور جو ہے اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کے جو وہ پیش کرتے تھے. تو اس پہ انہوں نے بہت شور مچایا تھا. پھر جب کفالت کا معاملہ آیا اس پہ بھی انہوں نے بہت شور مچایا کہ جو ہے ان کو کیوں کفالت دی جا رہی ہے، ہمیں کفالت دی جائے، ہم اس کے صحیح جو ہے متولی ہیں بیت المقدس کے. تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. اس میں سرداری بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے. یعنی ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں یہ دنیا اس زمانے کی بات ہے، یعنی اللہ کتنا قادر ہے ہر چیز کے اوپر. اور آج کے زمانے میں سائنس کہتی ہے کتنی ترقی کر گئی، لیکن ابھی بھی وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ بے اولاد جوڑے کو جو ہے وہ اولاد نصیب کر دے نہیں ہے ابھی تک. کتنے بے اولاد جوڑے ہیں، کتنی کوشش نہیں کر لیتے، لیکن ابھی بھی جو ہے یہ سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ یہ کام کر سکے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑھاپے میں 100 سال سے اوپر کی ان کی عمر ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. بیوی ان کی بانجھ تھی،
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں بھی ان کو بوڑھی بھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا. نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات نہ کر سکو گے. یعنی ان کو مطلب وہ ہو رہی تھی، بس کہہ رہے تھے کہ اللہ بس جلدی سے مجھے بتا دو کہ ظاہر وہ جب ان کے پاس جاتے اپنی بیوی کے پاس، ان کے ساتھ رہتے، پھر وہ پریگننٹ ہوتی تب پتہ چلتا نا. تو انہوں نے ان سے اتنا رہا ہی نہیں گیا، انہوں نے اللہ سے عرض کیا اللہ تعالیٰ بس مجھے ابھی کوئی نشانی بتا دے بس، تاکہ میں سمجھ جاؤں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 3 دن لوگوں سے اشارے کے بغیر بات نہیں کر سکو گے. اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. تو اس کا مطلب یہ کہ جب کوئی نعمت ملے تو بہت شکر کرنا چاہیے اور بہت زیادہ تسبیح کرنی چاہیے. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا، پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا. ٹھیک ہے نا. تو بالکل کہا جاتا ہے کہ بالکل جیسے نبیوں کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اسی طرح سے مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا. وہی لفظ اس میں استعمال ہوئے ہیں کہ ان اللہ استفا کی و طاہر کی و استفا کی. تو یہ لفظ جو ہے وہ نبیوں کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے فرشتے آ کے بات کیا کرتے تھے، لیکن نبوت ان کو دی نہیں گئی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں کہ کسی خاتون کو نبوت دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ بوجھ بہت زیادہ دی تھی. اللہ اس کے آگے سر سجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ان کے ساتھ تو بھی جھک جا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ کیا معاملات ہوئے، تو اللہ قرآن میں کھول کے بتا رہا ہے. ورنہ تو اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو، اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے. یعنی قرآن اندازی نکالی جا رہی تھی اس وقت، اور وہ پانی میں پھینک دیتے تھے قلم جو ہے نا ان کو قرآن اندازی کے لیے. تو جس کا قلم ٹھہر جاتا تھا تو وہ قرآن اندازی میں پسند کر لیا جاتا تھا، یعنی قرآن اندازی کے لیے نکال لیا جاتا تھا. تو یہی قرآن اندازی کی گئی اور پھر 2 دفعہ کی گئی. بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ 2 دفعہ کی گئی. تو اس میں یہی ہوا کہ ان کا جو حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی قلم ٹھہرا رہا. پھر ظاہر بالکل پکی بات ہو گئی تو پھر ان کی جو کفالت ہے ان کو دے دی گئی زکریا علیہ السلام کو. وہ ان کے خالو بھی تھے، اور دوسری یہ کہ نبی سے زیادہ بڑھ کر کون ان کی ٹیک کیئر کر سکتا تھا. اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا، یعنی اسی چیز کے اندر کہ ان کو رکھنا ہے، مریم علیہ السلام کو کہ نہیں رکھنا ہے، عورتیں کبھی آئی نہیں ہیں، اور ایک عورت کو کون پالے گا. تو یہ تمام جھگڑے وہاں پر چل رہے تھے. اور جب فرشتوں نے کہا ہے مریم، اور جب وہ بڑی ہو گئیں، ٹھیک ہے نا، اپنی اس ایج کو پہنچ گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اور کوئی بالکل گود کی صورت میں نہیں دیا تھا ان کو کہ بالکل گود کی صورت میں دے دے، بلکہ ان کو پالا ان کی والدہ نے، اس قابل کر دیا کہ وہ سمجھداری کی ایج میں آ گئی. پھر جا کے جو ہے ان کو وہاں پر دیا گیا، رکھا گیا. تو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا. یہ سن کر مریم بولی پروردگار، میرا بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، پیدا کرتا ہے. وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. کتاب اور حکمت کی تعلیم کیا؟ تورات کتاب اور حکمت انجیل. ٹھیک ہے نا، دونوں چیزیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف بھی. وہ سلسلہ چھوڑ دیا گیا. وہ سورہ مریم میں پوری ڈیٹیل آئے گی اس کے اندر، وہ ہم پوری ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ وہ پھر کیا ہوا معاملہ، پھر کس طرح سے وہ پریگننٹ ہوئی، اور پھر کس طرح سے وہ چلی گئی ایک دور کے کونے میں. تو وہ تمام معاملہ بعد میں آئے گا، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اور جب وہ بحیثیت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی دے کر آیا ہوں. میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اسے پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں، وہ اور مردے کو زندہ کرتا ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اور اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ہی ایک معجزہ تھی. ان کی پیدائش اور ان کی موت تک ان کی ذات جو تھی معجزہ تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزے دیے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر ہے، یعنی زندہ کرنا، مارنا، بیمار کو ایسا بیمار جیسے جو پیدائشی وہ ہو اندھا، اس کو بینا کر دینا. تو یہ ایسی چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کے کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ دی تھی یہ چیزیں، اور وہ اللہ کے حکم سے ہی کرتے تھے، وہ خود نہیں کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے ہو جا، تو وہ ہو جاتی تھی. اور ان کی تائید کون کر رہا تھا؟ ان کی تائید جو تھی وہ جبرائیل علیہ السلام کر رہے تھے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے جو ہے جبرائیل علیہ السلام ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے ان کی مدد کے لیے. تو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ ایدناہ بروح القدس. تو میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے. یعنی اس میں بھی چینجز کر دی تھی. تو جو کچھ بھی اس میں موجود تھا اس کی تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے. اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. تورات میں انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنی مرضی سے انہوں نے حرام کر دی تھی. دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یعنی تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا لیکن انہوں نے اس کے باوجود ان کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو. یہی سیدھا راستہ ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہے تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے. حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں. ہم اللہ پر ایمان لائے گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں. ہواری کون ہوتے ہیں؟ ہواری بالکل اسی طریقے سے جیسے انصار ہوتے ہیں. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ایمان لائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انہوں نے ان کا ساتھ دیا. تو اس وقت ساتھ دیا جب لوگ ان کو مارنے پہ تل گئے تھے. یہودیوں نے اور اپنے جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے آگے جو ہے پتنی کیا کچھ غلط سچ کہ یہ تو بن باپ کا بیٹا ہے اور غلط کیا تھا اس کی ماں نے اور جھوٹ جھوٹ لگا کے ان کو اس طرح سے باتیں کر کے اور ان کے متعلق جو ہے کہ لوگوں کو بھڑکاتا ہے اس طرح سے نا جو ہوتا ہے رومر پھیلا کے ان کو بادشاہ کو ان کے پیچھے لگوا دیا اور پھر ان کو قتل کروانے کے جو ہے وہ ان کے در پہ ہو گئے. تو اس وقت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے کہا تھا کہ مجھ پر کون ایمان لاتا ہے میرے ساتھ کون میرے ساتھ رہے گا کون میری مطلب اراؤنڈ میں سراؤنڈ میں میرے ساتھ رہے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ چلتے تھے تو ہواری ان کے آگے پیچھے ہوتے تھے. اتنی زیادہ اس کے اندر جو ہے ان کی حفاظت کرتے تھے. حفاظت تھی لیکن دنیا کے اسباب بھی تو بندہ اختیار کرتا ہے نا. تو ان کی جان کے در پہ ہو گئے تھے کہ کسی طرح ان کو مار دیں. تو یہاں پر جو ہے حواریوں نے ساتھ دیا آپ کا. تو گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں. مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی. ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. ٹھیک ہے نا. تو ان کا اللہ تعالیٰ سے اس طرح جو ہے دعا کی. پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے. جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. اور کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے حواریوں کے ساتھ جا کر جو ہے کسی مقام پر یہ وہ مقام تھا جہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے جہاں مریم علیہ السلام لے کے آپ کو چھپ گئی تھی آپ کی پیدائش کے وقت نا. تو تین جو ہے نا وادی کا نام بھی ہے. بس زیتونی و توری سینین کے بارے نا تو تین اور زیتون جو ہے کیونکہ وہاں پہ تین اور زیتون بہت زیادہ اگا کرتے تھے ان وادیوں کا نام اس جگہوں کا نام تین اور زیتون بھی رکھ دیا گیا تھا. تو اس وادی میں آپ تھے جو ان کی بنی اسرائیل کی بک سے پتہ چلتا ہے. تو آپ وہاں تھے اپنے حواریوں کے ساتھ. تو آپ کے حواریوں میں سے جو ہے کسی نے جو ہے وہ غداری کر دی اور یعنی بک گیا وہ ایک طرح سے آپ کے. تو اس نے آ کے جو ہے ظاہر یہ تو بنی اسرائیل کے واقعات ہیں ہم اس پہ بالکل 100% یقین نہیں کرنا چاہیے لیکن جو کچھ ہم نے سنا ہے ہم اسی کے لحاظ سے آپ کو مطلب وہ بات بتا رہے ہیں. اور وہ اس نے بتا دیا کہ یہاں پر چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ اپنی جو بادشاہ تھا اس نے بھی فوجوں کو وہاں بھیجا. انہوں نے پھر کہا جاتا ہے کہ اسی شخص کو جو ہے عیسیٰ السلام کی شکل دے دی گئی اور جو کچھ بھی سلیب پہ چڑھایا گیا جو بھی ان کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کی گئی وہ اسی آدمی کے ساتھ کی گئی. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا تھا تو اس کو سزا بھی ایسی اتنی بڑی ملی اس کو قتل کر دیا گیا سلیب کے اوپر. اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا یعنی متوفی کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا کا پورا لے لینا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اب یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو جیسے سلا دیا جیسے نیند میں بندہ ہوتا ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کب تک سلا دیا جب تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دوبارہ اس دنیا میں واپس نہیں بھیجیں گے کیونکہ دوبارہ آئیں گے ہمارا عقیدہ اس بات پر. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک لیے ان کو جو ہے جسم اور روح کے ساتھ جو ہے سلا دیا ہے اپنے پاس. تو جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ان سے یعنی ان کی مائیت سے ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے. تو آج اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کیا اور آپ یہ دیکھیں کہ عیسائی کتنی زیادہ تعداد میں اور انہوں نے اپنا پیغام پھیلایا بھی خوب. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ عیسائی جو ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے عیسائی مشینری ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے اپنا پیغام جو ہے وہ پھیلاتی رہتی ہے. کوئی بھی معاملہ تو گھروں گھروں میں پمفلٹ دے کے جاتی ہے. یعنی ہم مسلمان اس طرح کا کام نہیں کر سکتے جس طرح جو ہے وہ جو عیسائی جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اور ان کے جو وہ بنے ہوئے ہیں ان کی جو جگہیں جہاں پہ لوگوں کو پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں وہ اتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے کہ آپ دیکھ کے دنگ رہ جائیں. اور پھر اتنے لوگ جوک در جوک جو ہے وہ عیسائی بنے اس زمانے میں بھی اور پھر اس زمانے میں بھی. آپ یہ دیکھیں کہ عیسائیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے ابھی
اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ان کا جو ہے پورا کیا تھا، چاہے اب ان کے جو ہے عقائد غلط ہو گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، لیکن جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پھر اللہ نے پورا کیا. پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. السلام علیکم حمیرہ، I'm sorry I'm interrupting. جی میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی بولیں. جیسے یہ پیچھے نا میں نے بڑے پمفلٹس ادھر یہ دیکھے ہوئے ہیں، یہ گے کمیونٹی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جی جیسس بھی جو تھے وہ گے تھے تو گو بیک ٹو یور ریلیجن. آئی ڈونٹ نو کہ یہ آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ نہیں. میں نے نہیں پڑھا سائمہ، لیکن یہ کہ یہ غلط ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ گے کا تصور اب آیا ہے نا. obviously I don't believe it، لیکن ہاں اس بات کو ہم کیسے ڈینائی کر کیسے سکتے ہیں؟ مطلب لائک وہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے وہ اپنے 13 حواری تھے جو ان کے ساتھ رہتے تھے، کہ پتہ نہیں 17 تھے یا 13 لوگ تھے جن کے ساتھ وہ رہتے تھے زیادہ. لائک اس بات کا کیا، I don't believe it but it is a question which raised in my mind when I see the slogan, then I google it اور پھر اس میں آیا کہ اس کی یہ تفصیل آتی ہے کہ جی وہ کیونکہ وہ اپنے حواریوں کے ساتھ رہتے تھے تو اس لیے ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے. تو کوئی اس بات کی کیا جواب ہو سکتا ہے، یا اس کی I don't know اس کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کی تو وضاحت دینے کی ضرورت ہی نہیں نا، کہ وہ گے تو یہ تو آج کا لفظ ہے نا، جو ہومو سیکچولیٹی وغیرہ جو جی ہے بالکل. پہلے، بہت پہلے. لیکن آپ یہ دیکھیں، یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ انہوں نے جو ہے اب ان چیزوں کو بھی، اب یعنی اپنے نبیوں کو بھی جو ہے انہوں نے یہ بنانا شروع کر دیا. ہاں ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو توریت ہے اور جو زبور ہیں اس کے اندر، اور یہ جو انجیل ہے اس میں انہوں نے اپنے انبیاءوں کو اتنی گندی ان کی شخصیت پیش کی ہے کہ انسان اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لے. اتنی گندی شخصیت پیش کی. آپ تو صرف یہاں پہ گے کی بات کر رہی ہیں نا، کتابیں ان کے آپ پڑھیں کہ لاہور والا قوت ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو اتنا گندا امیج پیش کیا ہے. لوط علیہ السلام کے بارے میں اتنا گندا امیج، یعنی ہمیں زبان بھی ہم کھول سکتے ہیں ان کے لیے کہ انہوں نے اتنا گندا امیج، نوح علیہ السلام کا اتنا گندا امیج، لوط علیہ السلام کا اتنا گندا امیج انہوں نے پیش کیا ہے. ہر نبی کا کسی نہ کسی صورت میں. داؤد علیہ السلام کا اتنا گندا امیج پیش کیا. تو یہ تو گے تو مطلب سمجھو یہ تو صرف گے بولے نا، وہ انہوں نے بہت ہی جو فحاشی کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، فحاشی کے لیول پہ لے کے چلے گئے اپنے نبیوں کو، کہ دھت رہتے تھے شراب میں، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. آپ بتائیں اپنے نبیوں کو انہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا. تو یہ تو ہم ان کو پھر کچھ نہیں کہہ سکتے نا. ہم تو یہ کہیں گے کہ جھوٹ ہے سارا کچھ. جس میں سچائی نہیں ہے تو وہ پھر جھوٹی ہوگی نا. تو اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. جزاک اللہ. جب ہمارا دل مطمئن ہے، بے شک میرا ٹھیک ہے دل نا، جب ہمارا دل مطمئن ہے، مطمئن ہے لیکن اس تو بات نے مجھے اپسیٹ بھی بہت کیا ایٹ دا سیم ٹائم. اپسیٹ کرے گا. ظاہر سی بات ہے کہ اتنے اللہ تعالیٰ کے ایسے مطلب پہنچے ہوئے جو ہے نبی، جن کو اللہ تعالیٰ نے پورے مطلب معاوضہ بنا دیا تھا زندگی اور موت کو، ان کی اس کا جو ان کی پوری زندگی تھی، ان کے بارے میں ایسا کرنا تو یہ تو ان کی اپنی برائی ہے نا. یہ جو عیسائیوں نے تو نکالا ہوگا نا، یہ جو کچھ بھی یہ ہیں انہوں نے ظاہر ہے کوئی مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا. تو عیسائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا اپنی کتابوں میں، آج انہوں نے یہ بھی کر دیا تو وہ ان کے لیے تو. ہاں بولے صدا بولے. السلام علیکم. بس حمیرہ، مجھے یہ لگا کہ ہم ایک شریف انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ جیزس نبی تھے، یعنی وہ اتنے رتبے والے تھے، اور بائبل ایک کتاب ہے، اس کے اندر جن گناہوں کے بارے میں ان کے اپنے واقعات لکھے ہوئے، اس میں قوم لوط کا عمل، سوڈومی، یہ سب ان کے اصل مذہب میں گناہ تھے، تو وہی گناہ وہ ایک نبی کے لیے ریلیٹ کر ہاں سکتے ہیں. یہ بات صاف صاف کہہ دیں. صاف آپ صاف کی بالکل. اپنی بائبل میں سوڈومی ایک گناہ ہے، لوط علیہ السلام کا ذکر ہے آپ کی بائبل میں، جیزس نے ذکر کیا، وہ تباہ ہو گئی اس قوم لوط کی وجہ سے، اور اسی کو آپ ریلیٹ کریں اپنے نبی سے. بس یہ کہہ کے آپ زیادہ سے زیادہ ختم کر بس سکتے. ہاں، کسی کو جواب دینا ہو نا، بس یہی اسی طرح نہ جواب دیں مجھ سے کسی نے کہ سوال پوچھا نہ میں نے کسی کو جواب دینا ہے، بٹ نہیں دے. مطلب میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں. بس بندے کا اپنا دل بھی مطمئن ہونا چاہیے. ہاں، انسان کا اپنا دل بھی تو مطمئن ہونا تو وہ چاہیے نا. بندہ پھر لائک دیٹ ہاں. بٹ مجھے میں تو لگا کہ ہم میری آپ بلکہ سے وہ کہتی تھی. ہاں بالکل. یہی کہیں کہ بھئی ہماری کتاب ہے، ہم اپنی قرآن کو مانتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم تمام نبیوں کو ایک سا مانتے ہیں. ہم اپنے نبی کو نبی مانتے ہیں، ہم ان کو بھی اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، ہم ان کی بھی شخصیت کو داغدار نہیں کرتے. آپ لوگ ہیں جو اپنے نبیوں کو جو ہے اس طریقے سے زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں. وہ پاکیزہ شخصیت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ پاکیزہ شخصیتوں کو ہی منتخب کرتا ہے. جزاک اللہ. جب ان کے کردار میں جب ایسے، اللہ تعالیٰ کیسے ان کو جو ہے وہ جو ہے منتخب کرے گا. تو
तुझको अपनी तरफ बिस्मिल्लाह मरियम तुझको अपनी तरफ उठा लूंगा, जिन्होंने तेरा इनकार किया उनसे, यानी उनकी बायत से और उनके गंदे माहौल में उनके साथ रहने से तुझे पाक कर दूंगा, और तेरी पैरवी करने वालों को कयामत तक इन लोगों पर बालादस्त रखूंगा जिन्होंने तेरा इनकार किया है। और अच्छे ईसाई आप देखें अभी भी इतने अच्छे हैं, मतलब जाहिर उनके अंदर अभी भी जो है, अभी एक कैथोलिक थी मेरे जो जैसे मैं आज गई थी स्कूल, तो वो एक कैथोलिक थी, लेकिन वो सब ये होमोसेक्सुअलिटी पे और इन सब चीजों पे इतनी नाराज हो रही थी कि बच्चों का क्या हाल कर रही है। तो अच्छे जो क्रिश्चियंस है ना, जिनके अंदर अच्छाई है, वो आज भी अच्छी बात करेंगे, वो इन चीजों को नहीं मानेंगे। ये एक ग्रुप है जो खुद भी बहका हुआ है और दूसरों को भी बता रहे। हर हमेशा बनी इसराइल में एक ग्रुप ही ऐसा रहा है ना जिसने तमाम लोगों को बिगाड़ा है, अच्छे लोग भी रहे हैं। तो ये हमें ये सोचना चाहिए कि जाहिर है कि जो अच्छे लोग हैं वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे, उनके ग्रुप के अंदर भी। इसी तरह आप देखें यहूदियों में भी अच्छे लोग हैं। जब ये जो फसाद फैला हुआ है फलस्तीन के अंदर, जो माराधाड़ी हुई हुई है, इतना ज्यादा मार रहे हैं, तो जो अच्छे यहूदी हैं वो उसकी कभी भी वो उसको फॉलो नहीं करते, उसको क्या कहते हैं, एनकरेज नहीं करते। ये कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है ये गलत है, और यहूदियों की जमीन थी नहीं है, फलस्तीन जो थी ये यहूदियों की जमीन थी नहीं, मतलब वो इस तरह की बात करते हैं। तो जो अच्छे लोग होंगे वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये खराब लोगों का और जो बहके हुए लोग हैं उनका है ये काम। फिर तुम सबको आखिरकार मेरे पास आना है, उस वक्त मैं उन बातों का फैसला कर दूंगा जिनमें तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ हुआ है। अरे ये इख्तलाफ की जो हकीकत है वो अल्लाह ताला ही खोलेगा। जिन लोगों ने कुफ्र इनकार के रविश इख्तियार की है उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त सजा दूंगा और वो कोई मददगार ना पाएंगे। और जिन्होंने ईमान और नेक अमली का रवैया अख्तियार किया उन्हें उनके अजर पूरे पूरे दे दिए जाएंगे। और खूब जान ले कि अल्लाह जालिमों से अल्लाह हरगिज मोहब्बत नहीं करता। ये जालिम है ना, अल्लाह ताला ने इनको जालिम कहा है कि जो अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाते हैं, जो अल्लाह की जो सही बात अल्लाह ने बयान की है उसको तोड़ मोड़ के पेश करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको कह रहा है कि अल्लाह ये जालिम है। ये आयत और हिकमत से लबरेज तस्करे हैं। देखिए हम पढ़ते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि अल्लाह ने किस तरीके से मामलात अल्लाह ताला करता है ना। तो अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम की सी है कि अल्लाह ने इसे मिट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कि हो जा, और वो हो गया। यानी ये उनका था ना कि कैसे वो पैदा हो गए बगैर जो है बाप के। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम उस पर इस पे तो तुम हाथ रखते हो कि भाई ये कैसे हो गया। तो आदम को भी तो बगैर माँ बाप के पैदा किया गया, तो वो तो उससे ज्यादा बड़ी चीज थी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला इसी बात को कह रहे हैं, ये असल हकीकत है तुम्हारे रब की तरफ से बताई जा रही है, तो वो लोगों में शामिल ना हो जो उसमें शक करते हैं। ये पूरा जो डेलीगेशन आया था ना नबी सल्लम के सामने, उनके सामने ये आयतें पढ़ी जा रही थी, उनको नबी सल्लम पढ़कर बता रहे थे। जब उनको तमाम बातें बता दी तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है इसको मानने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। तो ये इल्म आ जाने के बाद अब जो कोई इस मामले में तुमसे झगड़ा करे तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे कहो कि आओ हम और तुम खुद भी आ जाए, अपने अपने बाल बच्चों को भी ले आए, और खुदा से दुआ करें कि जो झूठा हो उस पर खुदा की लानत हो। ये आयत मुबाहिला कहलाती है। इसमें जो है इसमें जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है लान यानी कि लानत की जाती है कि जो भी इस ग्रुप में से गलत कह रहा है दोनों में से, उस पर अल्लाह की लानत हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर वालों को लेकर आ गए थे एक चादर में सबको, और उन्होंने इनको भी कहा था कि तुम भी आ जाओ, ठीक है ना, अपने घर वालों को ले आओ और हमसे ये मुबाहिला करो कि तुम गलत हो तुम पर अल्लाह की लानत हो, या हम गलत हो तो हम पर अल्लाह की लानत। लेकिन फिर वो आए नहीं, उन्होंने फिर जजिया देना कबूल किया। वो समझ गए थे ये बात सच्ची है, और अगर हमने ऐसा किया तो हम पर अल्लाह ताला का गजब आ जाएगा, ये जान गए थे वो। तो फिर उन्होंने कहा कि हम जिम्मी होकर रहना कबूल करेंगे। फिर उन्होंने जजिया देकर जो है वो फिर वहां से चले गए और कहा हम जजिया देंगे उन मुल्कों पर जहां पर वो रहते थे। ये बिल्कुल सही वाकयात हैं, और हकीकत ये है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदाबंद नहीं, और वो अल्लाह ही की हस्ती है जिसकी ताकत सबसे बाला और जिसकी हिकमत निज़ाम आला में कार फरमा है। बस अगर ये लोग इस शर्त पर मुकाबले में आने से मुंह मोड़े तो उनका मुफसिद होना साफ खुल जाएगा, यानी ये फसाद करने वाले हैं, और अल्लाह तो मुफसिदों के हाल से वाकिफ ही है। कहो अहले किताब आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है। क्या यकसा है? कि तुम भी अल्लाह को मानते हो, हम भी अल्लाह को मानते हैं, तुम भी रसूलों को मानते हो, हम भी मानते हैं, किताबों पे ईमान लाते हो, जो डे ऑफ जजमेंट को मानते हो, क्या कहते हैं, और मलाइकों को मानते हो, सब मानते हैं वो लोग भी, ठीक है ना। और मसला क्या है? अपने अपने नबियों का, कि हम अपने नबी के अलावा जो है हम अपने गुलू करते हैं कि उनको अल्लाह का बेटा बना देते हैं, शिर्क करते हैं अल्लाह के साथ। तो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएंगे, और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब ना बना दे। इस दावत को कबूल करने से अगर वो मुंह मोड़े तो साफ कह दो कि गवाह रहो, हम तो मुस्लिम से खुदा की बंदगी और अताअत करने वाले हैं। तो ये साफ साफ पैगाम जो है वो उनको दे दिया गया। ए अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में हमसे क्यों झगड़ा करते हो? तौरात और इंजील तो इब्राहिम के बाद ही नाजिल हुई है। यानी कहते थे ना यहूदी बन जाओगे तो तुम जो हो यहूदी बन जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, फला पा जाओगे, और ईसाई कहते थे अगर ईसाई बन जाओगे तो तुम फला पा जाओगे।
تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، اور تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو تم خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ ایک یکسو مسلم تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ شرک تو انہوں نے کیا نا کہ اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اے ایمان لانے والوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اہل کتاب کیوں، اور آج بھی ان کا یہی مشن ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، یہ کسی طرح جو ہے ان کو بھٹکا دے راستے سے، ٹھیک ہے نا، ان کی مشینری ابھی بھی کام کر رہی ہے۔ تو اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو، یعنی اللہ کتاب اتر رہی ہے، نبی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں لوگ کس طرح ایمان لے کے آ رہے ہیں، ذرا کھلی تھی چیزیں ساری نا، اس کے باوجود بھی اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ حق ان کے سامنے آ گیا تھا، ٹھیک ہے، ان کی کتابوں میں موجود تھا، لیکن اس کو جھوٹ جھوٹ کہہ کے، یعنی کہتے تھے کہ نبی کے بارے میں جو اس کے بارے میں تھا کہ نبی کے سلم کا رنگ جو ہے وہ گورا ہے، اور اس طرح کے قد و قامت کے ہوں گے، سب کچھ تھا، لیکن وہ کہتے کہ انہوں نے کیا تھا کہ گورا رنگ دکھا تھا، اس کو بدل کے انہوں نے کہا نہیں ان کا گندمی رنگ ہے، اس طرح بدل دی چیزوں کو کہ جو ہے گندمی رنگ کے ہوں گے۔ تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو، کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، یعنی لوگ سمجھے کیا ہے، کیا بات، صبح ایمان لائے تو کس وجہ سے جو ہے ان کا جو ہے انکار کر دیا گیا، ہاں ان میں شک ڈالنے کے لیے ایسے کام کرو۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اب جب انسان ہدایت کے لیے سچا ہونا بہت ضروری ہے، جب انسان کے اندر سچائی نہیں ہوگی تو پھر ہدایت نہیں ملتی، تو ان کے اندر سچائی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ چیز لے لی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں اگر وہ یہود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے تو یہود کی شان اور بڑھ جاتی، ان کا اجر جو تھا وہ 2 گنا ہو جاتا۔ اللہ کہتا ہے دوہرا، اگر اہل کتاب میں سے جو نبی پر ایمان لے کر آئیں گے ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا، لیکن انہوں نے اتنی بڑی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، دیکھیں تو خود بھی نقصان اٹھایا اور غضب، بلائے غضب کے جو ہے وہ مستحق ہو گئے۔ تو یہ اسی کے دینے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے۔ اے نبی ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے۔ یعنی جو بالعموماً قرآن میں یہ جو اصل میں لفظ بعد سے استعمال ہوا ہے، جو بالعموماً قرآن میں 3 مواقع پہ آیا کرتا ہے۔ ایک وہ موقع جہاں انسانوں کے کسی گروہ کی تنگ خیالی اور تنگ نظری کا ذکر آتا ہے اور اسے اس حقیقت پر متنبہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اللہ تمہاری طرح تنگ نظر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جہاں دیکھتا ہے کہ جو شخص اور جو قومیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں پنپنے کا موقع دیتی ہیں، اور جو ان کی راہ سے گمراہ ہوتی ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور سب کو جانتا ہے، اور اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا کہ اگر تم اس کے اعتماد پہ مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو وہ تمہیں تمہارا مال واپس کر دے گا۔ اللہ اہل کتاب کے ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے پہ بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ امیوں غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، یعنی یہودیوں کا یہ تھا کہ اگر ہم ان کی کوئی چیز لینے، ہم ان کی پراپرٹی لینے، یا ہم ان سے کوئی بھی معاملہ کر لیں، ہمارے پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ ان کے اپنے بتائے ہوئے رول تھے، یہ اپنے بنائی ہوئی یہ غلط چیزیں تھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ایسے لوگوں سے انتقام دے گا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے اتنا زیادہ نوازا، 2000 2500 تک، ٹھیک ہے، ان کو دیتا چلا گیا، تو اور اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی، اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی ان کو ناحق قتل کرتے رہے، آیات کا مذاق اڑاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کیوں انتقام نہ لے گا؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی صفات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، یعنی پاک بھی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو،
یعنی پاک جو پیوریفیکیشن ہے، ہم بار بار پڑھتے ہیں پیوریفیکیشن کا ایک پروسیس قیامت کے دن بھی ہوگا ان لوگوں کے لیے جو بہت غلط کار تھے دنیا میں، انہوں نے بہت غلط کیا لیکن وہ ظالم نہیں تھے. ظالم سے مراد یہ کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، جنہوں نے لوگوں پہ ظلم نہیں کیا تھا، جنہوں نے اللہ کی آیات کا ایٹ لیسٹ مذاق نہیں اڑایا تھا. ہاں اپنے غلط کاموں میں تھے، یعنی آپ یہ کہیں کہ بہت ہی فحاشی کے اندر ان چیزوں میں تھے مبتلا، مسلمان بھی تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا. تو وہ جو ہے اس پروسیس سے گزریں گے، جہنم میں جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا ان کو رکھے گا، اور پھر اس کو نکال کے اللہ اس پروسیس سے نکال کے ان کو جنت میں ڈالے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن ان لوگوں کو کیونکہ یہ سرکش ہے، انہوں نے جان بوجھ کے نبی کا انکار کیا ہے، کتاب کا انکار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی نظر عنایت جو ہے اللہ کی ان کی طرف سے ہٹ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو پیوریفیکیشن کے پروسیس سے بھی نہیں گزارے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں ہی پیوریفیکیشن ہوتی رہے، وہاں نوبت نہ آئے رب العزت کہ ہمیں یہیں پر پاک و صاف کریں، ہمارے ایمان کو، ہمارے عمل کو پاکیزہ کر دے اللہ تعالیٰ. بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، تو یہ مسلمانوں کی یہ جو جس جہنم کا اللہ یہاں ذکر کر رہا ہے، تو مسلمانوں میں سے جو ایسے بگڑے مسلمان ہوں گے، بہت ہی خراب مسلمان ہوں گے، لیکن انہیں لا الہ پڑھا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا ہوگا، ان کی جہنم علیحدہ ہوگی. یہ وہ جہنم نہیں ہوگی جو ان سرکش لوگوں کے لیے بنائی جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو وہ علیحدہ سے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرے گا. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں کتابی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہے اور نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں. کتنی زیادہ اللہ کے ساتھ یہ گستاخی کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کتنا تحمل والا ہے. تحمل بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو جو ہے اتنے عرصے اللہ تعالیٰ نے ان کو برداشت کیا، اور ابھی تک آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں کر رہے. فلسطین کے اندر بھی جو ہے یہ کیا کچھ نہیں کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ایک دم ہی ان کو جو ہے پکڑ، پھر اللہ کا عذاب جو ہے پھر ایک دم ہی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. کسی انسان کا کام یہ نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تو میرے بندے بن جاؤ. وہ تو یہی کہہ گیا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. وہ تم سے ہرگز نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یہ ان تمام غلط باتوں کی ایک جامع ترتیب ہے جو دنیا کے مختلف قوموں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبروں کی طرف منسوخ کر کے اپنی مذہبی کتابوں میں شامل کر دی ہیں، اور جن کی روح سے کوئی پیغمبر یا فرشتہ کسی نہ کسی طرح خدا اور معبود قرار پاتا ہے. ان آیات میں یہ قاعدہ کلیہ بتایا گیا ہے کہ ایسی کوئی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور پرستش سکھاتی ہو اور کسی بندے کو بندگی کے حد سے بڑھا کر خدائی کے مقام تک لے جاتی ہو، ہرگز کسی پیغمبر کی دی ہوئی تعلیم نہیں ہو سکتی. انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا. ٹھیک ہے نا. میرا خیال ہے یہیں تک ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے تمہارا جو ہے کل دیکھتی ہوں میں آپ کا ڈال دوں گی کہ کل میں جو ہے 7 بجے لوں گی، لیکن انشاءاللہ لوں گی، لیکن 7 بجے ہو سکتا ہے میں لوں، تو میں آپ کو ڈال دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا کرنے کی اس پہ اپنی راہ پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل من جی بولے. 2 چیزیں میں نے پوچھنی تھی. ایک تو تم نے کہا کہ نبی وہ جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور وہ سوئے میں ہے قیامت تک کے لیے، اور مطلب ظاہر ہے ہی از الائیو. لیکن جو معراج کا واقعہ آتا ہے اس میں تو ہوتا ہے نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، انہوں نے نماز پڑھی، تو مطلب دیٹ کیونکہ ابھی اپنی وہ ریئل حالت میں دیکھیں، وہ تو تمام نبیوں کی پڑھائی دیکھا تو تمام نبیوں کا انتقال ہو چکا ہے نا. وہ تو اللہ اپنے حضور سے جو چاہے کر سکتا ہے. رائٹ. ٹھیک ہے نا. تو وہ لیکن یہ کہ ابھی وہ اپنی ریئل موت تو نہیں مرے نا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو، یہ میں نے مختلف اس سے لیکچر سے پڑھا ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عارضی اس میں، ہاں اس طرح کی ابھی اس طرح کی ان کی موت نہیں آئی نا، تو کہ وہ اس طرح سے جب موت آتی ہے تو پھر یا تو انبیاء کو جنت عارضی جنتیں دے دی جاتی ہیں نا. رائٹ ابھی ان کی موت نہیں ہاں، آئی. جیسے صحابہ کہف کا اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا سالوں، دیا تھا. ہاں 350 سال. اور لیکن ظاہر پھر اس سے بہت سارے کوشچن اٹھتے ہیں نا کہ اگر وہ دوبارہ آئیں گے تو ہی نوز کے جو اس کا پروسیس ہوتا ہے کیا مرنے کے بعد کیا ہوگا، کائنڈ آف لائک وہ مطلب ان پہ نہیں گزرا ہے وہ وقت.
جی that explain. تو دوسرا یہ تھا کہ وہ جو بہت فیمس حدیث ہے نا، اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا جس سے دیکھو وہ یہی مطلب بات کرتا ہے نا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا بس وہ جنت میں جائے گا. نہیں، کلمہ ہاں کہنے کا مقصد یہی نا، ہاں کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا بس باقی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا اس کو، یہ ہاں نہیں ہے. نہیں وہ تو خیر ہے مطلب، لیکن میں پوچھ رہی ہوں اس حدیث کی کیا اوتھینٹسٹی ہے. It is a very authentic حدیث اور نہیں، یہ تو میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں کہ اوتھینٹک اچھا حدیث ہے، کیونکہ ہاں جس نے یہ اقرار کر لیا اپنی زبان سے کہ اللہ ہے، کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، اس نے اپنی زندگی میں اس بات کا اقرار کیا ہے، تو پھر ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھے گا، یعنی پھر اس نے شرک بھی نہ کیا اللہ کے ساتھ. یہ بھی دوسری شرط یہ بھی ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے. right. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کر دیا ہے نا. تو صحیح. وہ آخری شخص جو ہوگا نا بہت ہی گناہوں میں لتھڑا ہوا، لیکن وہ وہی ہوگا جس نے اس بات کا اقرار کیا ہوگا کہ اللہ ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے نا، اس کی بخشش بھی بہت بڑی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ، اگر وہ سرکش ہوگا، سرکشی اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. ایسے لوگ جنت میں تکبر، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے. صحیح. یہ کانسیپٹ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو تکبر، اگر سرکشی کی آؤٹ آف ایروگینٹ کسی نے بھی چھٹلایا ہوگا نا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں ڈالے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں نا، اس سے بات کرے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ ساری سرکشی ہم جو دیکھ رہے ہیں یہودیوں عیسائیوں کی، یہ سرکشی تھی نا جس کی بتا پہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو پاک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. یہ اور ہے. وہ تو خیر مطلب ظاہر سریعام مطلب شرک بھی ہوتا ہے تو ظاہر وہ کرتے ہیں. صحیح. یہ ہے. جزاک اللہ خیر. وہی آگے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن پڑھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا، باتیں ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے. بہت یقین کریں، دل میں پڑھتے ہیں تو اپنے دل پہ بھی جو ہے نا چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے ہی لیے پڑھ رہے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کو اپنی ذات پر عمل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور تو نے حکم دیا ہے کہ اس کو پڑھو. کیونکہ انسان جو ہے اچھائی کو صرف اس ڈر سے نہ چھوڑ دے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، یا میرے اندر یہ برائی ہے، یا میں یوں ہوں، بلکہ انسان جو ہے اس نیت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ تیرا نیک کام ہے اور میں اپنی اصلاح کروں گا، میں اپنے آپ کو درست کروں گا، اس نیت سے پڑھے تو یہ دونوں چیزوں کا انسان کو جو ثواب ملتا ہے. تو اس ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میں کیسے یہ نیک کام کروں، میں تو اس قابل ہوں ہی نہیں، تو یہ اس طرح چیزیں چھوڑنی نہیں چاہیے. تو اچھی بات، اور پھر آپ کے دل میں نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا بننا ہے، مجھے بھی اپنے آپ کو سدھارنا ہے، تو اس نیت سے انسان کام کرے گا تو اس کو دونوں چیزوں کا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نیت رکھیں، اچھی سوچ رکھیں اللہ تعالیٰ سے، وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندے کو جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہمیں بھی ہدایت دے گا اور اچھے راستے پہ چلائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. کوئی بھی سوال ہوا کرے آپ